अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासिर। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ मामलात और मसाइल पर गुफ्तगू करते हैं और मामला चाहे सियासी नौइयत के हों, मईशत के हवाले से हों या समाजी मसाइल हों, कोशिश करते हैं अपने प्रोग्राम में इन पर गुफ्तगू की जाए। और गुज़िश्ता हफ्ते तक बात होती रही मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल के हवाले से। बहुत सारे पैगामात मौसूल हुए, ख़ास तौर पे जैसे चीनी के बहरान के हवाले से मामलात ज़ेर बहस आए। उस पर बहुत सारे लोगों ने अपनी राय का इजहार किया है, तो कोशिश करेंगे आगे चल के उसके ऊपर भी गुफ्तगू करें। उसके साथ साथ दीगर मसाइल ऐसे हैं जिसके ऊपर बात करना इस वक्त ज़रूरी है। और एक आम आदमी के क्या मसाइल हैं, कारोबारी तबके के क्या मसाइल हैं, वो सारे मामलात हैं जिसके ऊपर हमारी गुफ्तगू होती रहती है। और ये सिलसिला आज भी इंशाल्लाह जारी रहेगा। टॉक बैक ज़रा बंद कर दें बेटा। तो मुझसे मेहमान तशरीफ़ फरमाएँ, बिला ताख़ीर उन्हें खुश आमदीद कहूँगा और उसके बाद फिर गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाया जाएगा। बड़ा ख़ास मौजू आज है जो ज़ेर बहस आएगा। इससे पहले भी प्रोग्राम में इस पर गुफ्तगू हो चुकी है, ख़ास तौर पर बागबानी के हवाले से, और मैंने अर्ज़ किया था ये भी वक्त की ज़रूरत है। और ख़ास तौर पर शहर कराची के रहने वालों के लिए इस वक्त तो बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह से और जिस तेज़ी से मौसमियाती तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं, उस पर ज़रूरी ये है कि बागबानी का जो अमल है उसको तेज़ किया जाए। और वैसे तो सरकारी सतह पर ये सब कुछ होने की ज़रूरत है, मगर जैसे हमें नज़र आता है कि हर मामले में, हर शूबे में जो सरकार है यहाँ पे मौजूद, इस सूबे के अंदर तमाम ही मामलात पर मुकम्मल तौर पर नाकाम रही है। ये कैसे मुमकिन है कि बागबानी जैसा एक अहम मामला और मौजू, इसके ऊपर जो है वो काम किया जाए। बहरहाल मुतादिद बयानात इस हवाले से दिए जाते हैं कि शजरकारी मुहिम का जो है आगाज़ हो रहा है। ना जाने ये शजरकारी कहाँ होती है, किन जगह पे इन पौधों को लगाया जाता है, ये समझना बड़ा मुश्किल है। इसके साथ साथ एक और बड़ा मामला जिसके ऊपर पिछले प्रोग्राम्स में गुफ्तगू हुई है, रोज़गार के हवाले से। एक गरीब तबका है, उसको रोज़गार से किस तरह महरूम किया जा रहा है, ये एक बड़ा संगीन मामला और मसला है। इसके ऊपर आज कोशिश करेंगे। मौजूद मेहमानों को सबसे पहले खुश आमदीद कहूँगा, उसके बाद फिर गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले मौजूद मेहमान मरकूब अहमद अब्बासी साहब, जो बागबानी के हवाले से काफ़ी शोहरत रखते हैं, माहिर बागबानी उनको हम कहते हैं, और एक बड़े तवील अरसे से 40 साल से ज़्यादा का अरसा, तकरीबन 45 साल के करीब जो है वो हो चुके हैं इस शोबे से आपकी वाबस्तगी है, और किस तरह से ये काम कर रहे हैं बिलखुसूस शहर कराची के अंदर, उस पर उनसे गुफ्तगू करेंगे। मरकूब साहब को खुश आमदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया मरकूब साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। उनके हमरा तशरीफ़ फरमा हैं सैयद इमरान अली ज़ैदी साहब, रक्षा एसोसिएशन के रूह रमा हैं, और उन्हीं से इन मामलों पर गुफ्तगू हो रही थी पिछले प्रोग्राम्स में, एक कैसे उनके मसाइल को हल किया जाए पाबंदी का, क्योंकि इस वक्त सामना है। और शहर कराची में बड़ी बदकिस्मती ये है कि ट्रांसपोर्ट के हवाले से, क्योंकि जब सड़कों का ही निज़ाम मौजूद नहीं है तो फिर कैसे मुमकिन है कि ट्रांसपोर्ट का मसला जो है उसको हल किया जाए। बहरहाल सैयद इमरान अली ज़ैदी साहब को खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया इमरान भाई प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। मरकूब साहब से ज़रा गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। मरकूब साहब, सबसे पहले तो जैसे पिछले प्रोग्राम में बड़ी तफसील से गुफ्तगू की थी कि इसकी अहमियत क्या है बागबानी की, ख़ास तौर पर ये पहले किसी ज़माने में स्कूलों के अंदर ये पढ़ाया और सिखाया जाता था, मगर अब ये प्रैक्टिस भी तकरीबन नापैद हो चुकी है, और शहर कराची का जो हाल है वो सबके सामने है, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। अब सवाल मेरा आपसे ये है कि हर शख्स जो है इस वक्त कोशिशें कर रहा है, ख़ास तौर पे इस माह के अंदर जहाँ पे बारिशों का सिलसिला पूरे मुल्क में जारी है, और कहा ये जाता है, पढ़ने में ये आया है कि ये बड़ा मौसम समझा जाता है बागबानी के लिए और पौधे लगाने के लिए। ज़रा चाहूँगा गुफ्तगू का आगाज़ यहाँ से किया जाए। अब इस किस हद तक इस बात से मुत्तफ़िक़ हैं, और फिर ख़ास तौर पे इस वक्त जिस तरह दर्जा हरारत बढ़ता चला जा रहा है, एक बहुत मुश्किल मरहला है कि पौधों को लगाना और फिर उनकी देखभाल करना, ख़ास तौर पे जब धूप इतनी ज़्यादा हो, कैसे मुमकिन हो पाए, ज़रा ये सब कुछ समझाइए हमें। जी जी बिल्कुल। आजकल मौसम मानसून जो सीज़न हमारा होता है, इसके अंदर ना पौधों को लगाना और कटिंग्स को लगा देना, ये सब थोड़ा आसान हो जाता है। ठीक है। और उनकी ग्रोथ हो जाती है, सरवाइव कर जाते हैं, इसलिए इस मौसम में हमें ज़्यादा कोशिश कर लेनी चाहिए। ठीक है। वैसे तो साल में और भी ऐसे मार्च आता है, फरवरी होता है, और इधर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर भी होता है। इन मौसम्स में हम पौधे लगा सकते हैं, लेकिन शजरकारी और या गार्डनिंग जितनी भी अगर आप करना चाहें, या अगर आप न्यू हैं, तो इसके लिए बड़ी सपोर्ट टाइम जो है वो मानसून है, जो इस वक्त चल रहा है। तो इसमें मैं यही कहता हूँ कि जिसको पॉसिबिलिटी है कि वो बाहर कर सकता है, तो वो बाहर पौधे में प्रोग्राम्स में शामिल हो, और अगर घर में उसके छत है तो छत के ऊपर बागबानी करे, टेरेस है तो टेरेस में करे,
اور لیڈیز کا یہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس گھر میں ہوتی ہیں، وقت تھوڑا ہوتا ہے، تو وہ کچن گارڈننگ کو فوکس کریں. کچن گارڈننگ جو ہے وہ نہ صرف ان کو ایک ہیلدی انوائرمنٹ دیتی ہے، اچھی ہیلدی فٹنس دیتی ہے، ان کو اچھی آکسیجن پرووائڈ کرتی ہے، اور انہیں ان کے ساتھ جڑے رہنے سے ایک خاص خوشی اور آرگینک سبزیاں ملنے لگتی ہیں. جو روزمرہ کی سبزیاں آپ شاپس پہ سے لیتے ہیں وہ ہائبرڈز بھی ہیں، اس میں یوریا کھاد بھی ہیں، اس میں کیمیکلز کا اسپرے بھی ہوتا ہے. لیکن روزمرہ کی جو عام ٹماٹر، دھنیا، پودینہ، مرچیں اس قسم کی جو ڈیلی استعمال میں ہیں، ان کو کم از کم ہم اپنے گھر میں کچن گارڈننگ کے طور پہ گھر کے ہی سیڈ سے تیار کر سکتے ہیں. اور اس کے لیے تھوڑی سی محنت ہوتی ہے، اور میں اس کا تو تھوڑا سا بیسک طریقہ بتاؤں گا تاکہ ان کو کرنے میں آسانی ہو. اور ورنہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کچھ غلط پروسیجرز کرتے ہیں اور ڈسہارڈ ہو کے نا پھر وہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، نہیں کرتے. تو جس چیز کی وجہ سے ناکامیاں ہوتی ہیں اور کامیابیاں ہوتی ہیں، وہ چیز میں تھوڑی سی آج ہائی لائٹ کر دوں گا. تو اس میں آپ کہیں تو میں ابھی آپ کو ضرور بتائیے. بیسک چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ جب کچن گارڈننگ کر رہے ہیں تو اس میں کوشش کریں کہ سیڈز کا اچھا استعمال ہو. ٹھیک ہے. کیونکہ غلط سیڈز اگر ہوں گے اور وہ آپ گرو نہیں کریں گے نا تو آپ ڈسہارڈ ہو. غلط سے مراد یہ کہ غیر معیاری ہے، خراب ہے، پرانے ہیں، تو اس کی وجہ سے نا وہ آپ کو کامیابی ہونے دیں گے، تو پھر آپ وہیں پہ ڈسہارڈ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اس میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ موسم کا خیال رکھیں کہ کون سا موسم ہے، کون سی چیزیں لگتی ہیں. ٹھیک ہے. وہ بھی میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں گا. جیسے آپ کو گرمیوں میں ہے تو گرمیوں میں زیادہ تر بیلیں لگتے ہیں، بیلز وائنس جو ہوتی ہیں، جیسے کریلا ہے، آپ کی ککڑی ہے، ٹنڈے ہیں، لوکی ہے، اور خاص یہ اپنا ترئی ہے. بھنڈیاں بھی اس میں بہت اچھی گروتھ کرتی ہیں. یہ چیزیں. اور سردیوں کے اندر زیادہ تر ویجیٹیبلز جو ہوتی ہیں وہ لیفلی ویجیٹیبلز ہیں، پتوں والی سبزیاں ہیں. پالک بہت اچھا ہوگا. سلاد بے انتہا خوبصورت ایک فینسی پودا لگے گا آپ کو. بہت خوب. اور اس کے علاوہ آپ مرچیں بھی لگائیں گے، آپ اس میں ٹماٹر کی گروتھ بھی اچھی ہوتی ہے. آپ اس وقت شلجم بھی لگا سکتے ہیں پتے والے، مولیاں بھی لگا سکتے ہیں، اس طرح میتھی بھی لگا سکتے ہیں. زیادہ تر لیفلی ویجیٹیبلز جو ہے نا آپ کو سردیوں میں فوکس کرتی ہیں. وائنس آپ کی بیلیں جو ہوتی ہیں وہ ذرا نہیں وہ کرتی. اب بات یہ آتی ہے کہ ہم لگائیں کیسے. فرض کریں اگر آپ سردیوں میں لگا رہے ہیں یا یہ اس وقت موسم ہے تو آپ گرمیوں والی چیزیں تو اب اس وقت نہیں لا سکتے، ہم مڈ موسم میں کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. تو اگر آپ جیسے لگاتے ہیں تو اس کے اندر آپ کو پاٹ کلچر میں کام کرنا پڑتا ہے. اگر آپ کے پاس لینڈ نہ ہو، گھر کے اندر کیپیسٹی نہ ہو، تو آپ پاٹ کلچر میں کام کرتے ہیں. جب ہم پاٹ کلچر میں کام کرتے ہیں تو پھر اس میں آپ کو چند ایک چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے. یہاں اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ یہ دیکھتے آ رہے ہیں مختلف ماضی کی پریکٹسوں سے کہ گملہ لیا اور اس کے اندر انہوں نے ایک ٹوٹا ہوا پیس رکھ دیا. بس یہ ایک چیز ہے کہ رکھنا ہے. ایکچولی وہ ہول ہوتا ہے اس کے نیچے بیسمنٹ میں، اور وہ ڈرینیج ہول ہوتا ہے. اس میں اضافی پانی اول تو ہونا نہیں چاہیے. یہ کریکشن کر دوں، اضافی پانی ہونا ہی نہیں چاہیے. اگر ہے تو اس کی ڈرینیج کنفرم ہو. آپ کوئی چیز رکھ دیتے ہیں اور آپ یہ نہیں سوچتے کہ وہ مٹی سے چوک بھی ہو سکتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. جب وہ مٹی کی سوائل سے چوک ہوگی تو پھر وہ اس میں سے ڈرینیج رک جائے گی، پانی اس میں جمع ہوگا، فنگس پیدا ہوگا، جڑوں کو ڈیمیج کرے گا، پودا خراب ہوگا آپ کا. تو سب سے پہلے تو اس ہول کی ڈرینیج ہمیں تھوڑی سی روایتوں سے ہٹ کے کچھ میں نے اپنے ذاتی ایکسپیرینس پہ بتا رہا ہوں. آپ باریک نیٹ رکھ سکتے ہیں اور اس کے اوپر گتے کے ٹکڑے چھوٹے چھوٹے کر کے رکھ سکتے ہیں. بہترین قسم کا فلٹر ہوتا ہے اس سے پانی. اس کے علاوہ آپ تھرموپول کے چھوٹے چھوٹے پیسز لے کے اور اس کے بیس میں رکھ سکتے ہیں، ان میں سے بھی پانی اچھی طرح ڈرین آؤٹ ہو جاتا ہے. اخبار کا کاغذ بھی آپ رکھ سکتے ہیں. اور جو آپ پیسز رکھتے ہیں کوشش کریں کہ آپ ان کو اس طرح رکھیں بے ترتیب سا کہ کہیں نہ کہیں سے پانی کی ڈرینیج ہو جائے. ایک پیس رکھ جانے سے بعضوں کا چوک ہو کے مقصد نہیں ہوتا. تو ڈرینیج ہول کا کلیئر رہنا بہت ضروری ہوا. پاٹس کا سائز بھی اہم کرتا ہے. پاٹ تو آپ پاٹ کلچر میں تو یہ آپ آئل کنٹینرز ملتے ہیں اچھے، وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں. ٹوکریاں ہوتی ہیں، باسکٹس ہوتی ہیں، مختلف چیزوں کی کلے پاٹس ہیں، یہ سارے استعمال ہو سکتے ہیں. اب اس میں یہ آتا ہے کہ ہمارے پاس جو مٹی ہو اس مٹی کو ہم رچ بھی ہو، رچ سوائل ہو اور ویل ڈرین ہو. ویل ڈرین تو یہی ہو گئی
کہ وہ اس کے اندر پانی اسٹک نہ کرے، ہولڈ نہ ہو، اسٹیگننٹ نہ ہو، وہ بالکل صحیح ہے. نیچے تک جائے، اور اگر اضافی ہے تو نکل جائے. ٹھیک. اور اگر اس کے علاوہ رچ یہ ہے کہ وہ اچھی مٹی اس میں ہونی چاہیے، اچھا مکسر ہونا چاہیے. اور اچھا مکسر سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم بہت ساری چیزیں اس میں ملا دیں اور ہم سمجھیں کہ بہت رچ کر دیا ہم نے اس کو. ایسا نہیں ہے. سمپلی آپ کے پاس بالو مٹی ہوتی ہے جو عموماً نرسریز پہ مل جاتی ہے، وہ ہو، اور ایک نصف یا اس سے کم انیشل سٹیج میں بالکل کم کھاد، اس میں گائے وغیرہ مال مویشیوں کی کھاد ہو. اور بیسٹ تو یہ ہے کہ گھر کے ویسٹ میٹیریل سے تیار ہوئی گئی آرگینک کمپوز کھاد ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. جو کہ ورلڈ لیول کے اوپر انٹرنیشنل لیول پہ آپ اس کو بلیک گولڈ کہتے ہیں، جو یہ ہم ہی نہیں کہہ رہے ہیں، دنیا ضائع کا بلیک. بالکل وہ کچن کا ویسٹ میٹیریل جو آپ باہر پھینک کے انوائرمنٹ خراب کرتے ہیں اس سے بھی بچا لیں، بالکل ٹھیک. اور آپ اس کو ڈیکمپوز کر کے اس سے آپ آرگینک کھاد بھی یوز کریں تو آپ وہ استعمال کر لیں. تو کھاد تو شروع میں آپ کم استعمال کرتے ہیں. اس کے علاوہ پھر یہ ہے کہ جب آپ سیڈز گرو کرتے ہیں تو سیڈز کی ایک سائز ہوتا ہے جو بھی، میں مثال دیتا ہوں، جیسے ایک دھنیا ہے تو ذرا تھک ہوتا ہے، لیکن دھنیا یہ ہے کہ اس میں 2 سیڈز ہوتے ہیں، تو ان کو آپ توڑ لیتے ہیں کسی چیز سے رول کر کے، ان کو توڑیں گے تو وہ 2 حصوں میں ہو جائے گا، ورنہ وہ تھک ہوتا ہے تھوڑا سا. لیکن اگر آپ اس کے سلاد کے سیڈز دیکھتے ہیں تو وہ انتہائی باریک ہوتے ہیں. تو جتنا سیڈز ہے، جتنی اس کی تھکنس ہے یا سائز ہے، اس کے مطابق اس کو اوپر کی جو مٹی آپ ڈالیں گے اس کے مطابق ڈالیں. اگر آپ نے بہت باریک سیڈز ہے، جیسے میں سلاد کی مثال دے رہا ہوں، تو آپ نے اس کے اوپر اگر 1 انچ مٹی ڈال دی تو اب آپ یہ سوچیں کہ وہ اتنے باریک سیڈز کے شیل کو پھاڑ کے جو نکلتا ہے کتنا وہ وزن اٹھائے گا تب جا کے نکلے گا. اگر وہ نہیں اٹھا سکا تو وہ خود ہی ڈیکمپوزڈ ہو جائے گا، اور آپ کہیں گے یہ مایوسی کے پودے ہم سے نکلتے نہیں. تو اگر سلاد جیسے باریک سیڈز ہے اگر آپ لیں گے بازار سے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا اس میں بہت ہلکی سی لیئر ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اور اگر جیسے دھنیا ہے یا کوئی اور سیڈز ہیں جو تھوڑے سے تھک ہے تو اس کے مطابق تھوڑی سی مٹی اس کے اوپر زیادہ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. لیکن اتنی زیادہ کوئی نہ ہو کہ شیل میں سے جب سپراؤٹ کرتا ہے وہ تو اس کو سپراؤٹ کرنے سے لے کے وہ باہر نکلنے میں مشکل ہو جائے، وہ ہی ڈیکمپوز ہو جائے. اچھا، وہ پرسیپشن یہی ہے بیسیکلی کہ ہم جو بھی چیز کرتے ہیں وہ بڑی ایمانداری سے کرتے ہیں. یعنی پانی بھی اگر اس کو دے رہے ہیں تو وہ جب تک اس کے لیول سے اوپر نہ آ جائے اسٹیم سے تب تک وہ اس کو ڈالتے رہتے ہیں. یہ بھی ایک بہت بڑا پرابلم ہے جس کے بارے میں ابھی بتایا ہے کہ آپ کو ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے. خاص طور پہ جو سیڈ لگاتے وقت انیشیل پروسیس ہے یہ بہت زیادہ سینسیٹیو ہے، تو اس کو سمجھنا سب سے پانی کا بھی اس میں بہت امپورٹنٹ ہے. جب آپ سیڈز لگاتے ہیں، یہ 2-3 چیزیں ٹپس خاص بتا رہا ہوں بس میں آپ کو، کہ پانی جب ہم ڈالتے ہیں سیڈز لگانے کے بعد تو وہ ہم کسی پریشر سسٹم سے ڈال دیں گے یا کوئی بھی ایسے نارمل طریقہ جس سے پریشر ڈیولپ ہو رہا ہے تو وہ مٹی اور سارے سیڈز اپنی جگہ مسپلیس ہو جاتی ہے ان کی، اس سے بھی خراب ہوتے ہیں. اور گملے کو مٹی سے 70% صرف بھرنا چاہیے، باقی حصہ آپ اس کا تھوڑا خالی چھوڑ دیں، کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ اس میں جب کھاد فرٹیلائزرز کو ایڈ کریں گے تو وہ ٹاپ اپ ہو کے وہ نہیں ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. چلیں اور بھی دیگر معاملات ہیں اس کے اوپر گفتگو کریں گے. ذرا عمران علی زیدی صاحب کی طرف چلوں گا. بڑا ایک اہم معاملہ اور موضوع پچھلے دنوں زیر بحث رہا، اور وہ یہ کہ بے روزگاری جس طرح سے ہم بتا رہے تھے اس سے پہلے بھی کہ بڑی تیزی سے بڑھتی چلی جا رہی ہے، روزگار کے مواقع ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں، ٹرانسپورٹیشن کے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں. اس کا فیصلہ یہ کیا گیا کہ جناب یہ جتنے بھی رکشا ہیں ان کو بند کر دیا جائے جس سے ٹریفک کی روانی خاطر خواہ بہتر ہو سکتی ہے. کیا واقعتاً ایسا ہی ہوا؟ پھر ہم نے بہت سارے لوگوں کو یہاں مدعو کیا، بہت سارے ایسے حضرات تھے جو اس روزگار سے وابستہ تھے. جب ان کی کہانی سنی یا ان کی بات جب ہم نے سنی تو معلوم یہ ہوا کہ یہ بڑا مشکل اور پیچیدہ معاملہ ہے. اب اتنے سارے لوگوں کا جن کا ایک بڑا تعلق ہے اس روزگار کے ساتھ وابستگی ہے، اگر اس کو یکسر ختم کر دیا جائے گا تو پھر جو مسائل ہوں گے ذرا فرمائیے. یہ مسائل تو روزانہ کی بنیاد پہ ہم فیس کر رہے ہیں، اور ایسا بھی ہو رہا ہے کہ جو لوگ سمجھتے ہیں ہماری بات کو اور قانون کو سمجھتے ہیں وہ تو صبر کے ساتھ تکلیف کے ساتھ وقت گزار رہے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو بہت زیادہ تکلیف میں اور برداشت کرنے سے قاصر ہیں، تو پھر وہ کچھ ایسے عمل کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں جنہیں ہمیں بھی روکنا بہت مشکل ہوتا ہے. آج 4 تاریخ ہے، 4 اگست ہے. آج کچھ لوگوں کی طرف سے ہمارے ایک دھرنا رکھا گیا تھا. اس کو بہت سمجھ لیں مشکلات کے بعد یہ بھی ان کی اچھائی ہے کہ انہوں نے اس بات کو سنا، سمجھا
اور اس کو مؤخر کیا، کیونکہ ہم نے انہیں بتایا کہ قانونی پیچیدگیاں بھی ہیں، اور ایسی صورتحال میں جس وقت ہم پہ پابندی لگی ہوئی ہے، پھر گورنمنٹ ہمارے ساتھ ایک طرف کمیٹی بھی بنا رہی ہے. پھر پرسوں آپ کے چینل کے ہی پروگرام میں سلمان عبداللہ مراد صاحب نے کہا کہ میں جا کے خود اس پروگرام کے بعد کمشنر کراچی سے بات کروں گا کہ جو کمیٹی آپ نے تشکیل دی ہے اس کو فعال کریں اور ان کا اجلاس منعقد کریں، ان کے معاملات کو حل کریں. اس صورتحال میں ہم نے انہیں بتایا کہ 4 اگست آج جو ہے یوم شہداء پولیس کا دن ہے، وہ بھی ہمارے لیے باعث فخر کا دن ہے اور ایک اہم دن ہے. اس اہم دنوں کے حوالے سے ہم نے انہیں گائیڈ کیا کہ آپ اس چیز کو مؤخر کریں، اور ہم عدالت میں بھی ہیں، ہمارے ساتھ کمیٹی بھی بنی ہے، بھلے کاغذی کمیٹی ہے لیکن گورنمنٹ نے کمیٹی بنائی ہے. کمشنر صاحب کی مہربانی کہ انہوں نے ہماری سنی، کنسرن اداروں کو بٹھا کے یہ کمیٹی تشکیل دے دی. تو تکلیف دہ مراحل سے گزر رہے، اور جیسے وزیر اعلیٰ صاحب جو ہمارے محترم، انہوں نے 1 اگست سے 14 اگست تک جشن مارکا کے نام سے اس کو جشن منانے کے اعلان کیا ہے. تو اس صورتحال میں انہیں ایک چھوٹا سا اعلان یہ بھی کرنا چاہیے تھا کہ بھائی یہ جو رکشے والوں میں پابندی ہے SOPs کے ساتھ ان کو بھی چلنے کی اجازت دی جائے. تو ہم جشن آزادی منائیں گے، اور تمام ڈرائیوروں کو آپ کے توسط سے میں پیغام بھی دینا چاہتا ہوں کہ تکلیف ہی صحیح، پابندی ہی صحیح، لیکن ہم جشن آزادی منائیں گے. پاکستان کا جھنڈا بھی اپنے رکشوں پہ لگائیں، بھلے آپ کے اوپر پابندی ہے، جدھر آپ گھوم سکتے ہیں وہاں پاکستان کا جھنڈا لے کے گھومیں اور جشن آزادی منائیں. یہ ہمارے ملک کا مسئلہ ہے، اس کی آزادی میں. لیکن ساتھ ساتھ گورنمنٹ سے بھی گزارش کرتا چلوں گا، اور ہماری آواز آپ لوگوں کے توسط سے ہی آگے جاتی ہے، کیونکہ اداروں میں جانا، کمشنر صاحب سے ملنا یا کسی بھی سرکاری افسران سے ملنا ہمارے لیے بڑی مشکلات کا سبب بنتا ہے. 2-2 3-3 4-4 گھنٹے ویٹ کرنا پڑتا ہے، ہفتوں ملاقات نہیں ہوتی. تو ایک آسان ذریعہ آپ لوگ ہیں، اور آپ لوگوں کا بڑا کوآپریٹ ہے کہ اس میں آپ کے چینل نے خاص طور پہ اسپیشلی بہت ہمیں سپورٹ کیا اس معاملے کے، ہماری آواز اعلیٰ حکام تک پہنچے. تو میں ان سے یہی کہنا چاہوں گا کہ لوگ تکلیف میں ہیں، الارمنگ سچویشن ہے، آپ کو لیٹر بھی ڈراپ کیے، سب کچھ کیے. اس کو خدا رہا اس مسئلے کو سیریسلی ہو کے دیکھ لیں. میں 2 دھرنے ملتوی کروا چکا ہوں ریکویسٹ کر کے. ایک محرم میں جو ایک ہماری ایسوسیشن ہے جنہوں نے دھرنے کا اعلان کیا تھا، 7 دن کا الٹیمیٹم دیا تھا، ان سے بھی جا کے ریکویسٹ کر کے محرم کے معاملات تھے، ہم نے ان سے مؤخر کروایا. ایک یہ دھرنا ان سے ریکویسٹ کر کے، کیونکہ اس میں لوگ بہت زیادہ ایگریسو تھے اور اس کا رد عمل بھی ہمیں بہت سہنا پڑا. لیکن ہماری کوشش یہ ہے کہ بغیر کسی انتشار کے، بغیر کسی تصادم کے، کیونکہ ہمارا ایک ایجنڈا، ایک ہی نعرہ ہے، ریاست ہماری ماں ہے، ہمارے ساتھ ماں جیسا سلوک کرے. میں بارہا کہہ رہا ہوں کہ جو آپ کو تکلیف ہے، آپ کنجیکشن کی بات کرتے ہیں، لیکن آپ زیادتی دیکھیں. رکشہ ڈرائیور اگر 2 پیسنجر ایکسٹرا سٹنگ کرتا ہے تو اس کو ان لیگل بھی کہا جاتا ہے، اس کو 15,000 20,000 26,000 کا چالان بھی دیا جاتا ہے. لیکن ایک بس والا 40 پیسنجر چھت پہ بٹھا کے، 50 پیسنجر چھت پہ بٹھا کے جان خطرے میں ڈال کے وہ لے کے جاتا ہے، کوڈ نمبر 46 سے 1,200 روپے چلان ہے. یہ تضاد ہے جی. اس پہ ہمارا دل دکھتا ہے کہ قانون سب کے لیے ایک برابر ہونا چاہیے. تو میں یہ ساری باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اس طرح کے معاملات ہمارے ساتھ ہیں. روزانہ کی بنیاد پہ FIR ہے، روزانہ کی بنیاد پہ ویکل ڈیٹین ہے، روزانہ کی بنیاد پہ ہیوی چلان. بنیاد اس کو بنایا گیا کہ ٹریفک کے اندر خلل پیدا ہو رہا ہے روانی کے اندر. تو سب سے زیادہ روانی میں تو خلل اپنی گاڑیوں سے، سرکاری گاڑیوں سے ہو رہا ہے. جو اسپیشل نمبر پلیٹس لگی ہوئی ہیں، سب سے زیادہ تو خلل ان کی وجہ سے ہو رہا ہے. تو سب سے پہلے تو انہیں بند کرنا چاہیے. 45 لاکھ بائک رجسٹرڈ ہے بقول ان کے، اور باقی گاڑیاں صحیح چل رہی ہیں. میں بڑا حیران ہوں کہ اگر اس طرح بند کیا جائے. سب سے زیادہ تو نقصانات بس اور ٹرالوں سے ہو رہے ہیں. ان کون سے جرمانے ہوئے ان کے پر؟ کون سی پابندی لگی؟ ہر 2-3 دن کے بعد آپ میڈیا اٹھا کے دیکھیں، سوشل میڈیا دیکھیں، ہر 2-3 دن کے بعد ایک مزدہ کہیں نہ کہیں ایکسیڈنٹ کر رہی ہوتی ہے، کلٹی ہوئی ہوتی ہے، گر رہی ہوتی ہے. اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں. میں اپنے فیس بک پیج پہ روزانہ کی بنیاد پہ جب بھی کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اس کو اپلوڈ کرتا ہوں.
تو یہ بھی تو دیکھنا چاہیے کہ جو ایکسیڈنٹ، اور بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ ایکسیڈنٹ اینالائز کمیٹی کی رپورٹ شو کر دیں، آپ کو پتہ لگ جائے گا، سب کو پتہ لگ جائے گا کہ کتنے آٹو نے ایکسیڈنٹ کی اور کتنے ایکسیڈنٹ ڈمپر اور بس والوں نے کی، لیکن کوئی سنے ہماری جب کی نہیں، بات اس کا کوئی انالیسس نہیں ہو سکتا. آج صبح کے وقت ہی یہ فیز 5 کے اندر 2 گاڑیاں آپس میں ٹکرائی ہیں. صبح کے وقت دونوں اسپیڈنگ کر رہے تھے. ڈرائیور کون تھے کیا معلوم، ان لیکن کا یہ ٹوکن کا چکر ہوتا ہے، ٹائمنگ کا چکر ہوتا ہے، پھر یہ اس کے چکر میں لوگوں کو، پھر آپ دیکھیں نا سب سے بڑی بات یہ گدھے گھوڑوں کی طرح لاد کے آپ لوگوں کو، اچھا لوگ مجبور ہیں جانے کے جی لیے، مجبور ہیں، مجبور ہیں. ذریعہ نہیں. آپ کہیں پہ بھی جائیں، کسی بھی سٹاپ پہ جائیں، آپ پبلک دیکھ لیں اس وقت، ہر بالکل ایسا سٹاپ پہ پبلک ملے گی آپ کو. لیکن میں حیران ہوں کہ کوئی بھی اس بات کو سیریس لینے کے لیے تیاری نہیں ہے کہ ایک طرف یہ رکشے ڈرائیور کو آپ نے تکلیف دی ہوئی ہے، دوسری طرف آپ نے اپنی عوام کو بھی تکلیف دی ہوئی ہے، جو سستی سفری سہولت استعمال کر سکتے، جو کیب یوز نہیں کر سکتے، جو آٹو، جو آن لائن سروسز نہیں اس کو نہیں یوز کر سکتے ایکسپینسو ہونے کی وجہ سے. اسٹوڈنٹس اور جو بھی روزمرہ کی زندگی اپنے کام کے لیے جاتے آتے ہیں، ان لوگوں کو آپ نے تکلیف میں ڈالا ہوا، اور آپ کو ذرا سا بھی اس کا احساس نہیں ہے کہ اس کو آپ امیجیٹلی کر کے اس مسئلے کو، مسائل کو حل کر دیں. رکشہ ڈرائیوروں کی تکلیف ایک طرف، بالکل ٹھیک ہے، لیکن جو کی عوام تکلیف ہے. تکلیف میں آ رہی ہے اس کو بھی تو آپ مد نظر رکھیں نا. لیکن کوئی پرسان حال نہیں. آپ کہتے ہیں گرین بس، آپ گرین بس کا حال تو دیکھ لیں. گرین بس کے اندر جگہ نہیں ہوتی، جگہ نہیں ہے، بالکل ایسا ہی ہے. اور کتنا ویٹ کرنا پڑتا ہے لوگوں کو. تو تمام بسوں کا یہی حال ہے. آپ کسی بھی ایک بس کو جب دیکھ لیں، چھتیں بھری ہوئی ہوں گی، پیچھے لٹکے ہوئے ہوں گے خواتین، اور خواتین کے جو کمپاؤنڈ ہوتا ہے اس میں مرد حضرات گھسے ہوئے ہوتے ہیں. یہ کیوں رکشے کو لوگ پسند کرتے ہیں، خواتین پسند کرتی ہیں کہ یہ سیف سائیڈ ہو کے اس میں جاتے ہیں لوگ. بالکل یہ ایک پرابلم ہے کہ واقعتاً اگر آپ کے پاس اس کا کوئی حل موجود ہے تو ضرور اس کے اوپر کام کیجیے، اور اس کے بعد یقیناً پابندی کے حق میں ہوں گے. پھر ظاہر ہے کہ جو نقائص اس میں ہیں اس کے اوپر ضرور بات کریں گے. لائسنس کے حوالے سے، ٹریفک کا جو وائلیشن ہے اس کے حوالے سے، سگنل کی، اور بہت ساری چیزیں ہیں. لیکن یہ ساری چیزیں سیکنڈری ہیں. پہلے تو یہ دیکھنا ہے، جیسا بھی یہ بات ہو رہی تھی، کہ شہر کراچی کے اندر ویسے ہی مسائل اتنے سارے ہیں، لیکن اگر ٹرانسپورٹ کی وجہ سے اور مسائل میں اضافہ ہوگا تو پھر اس کا کیا نتیجہ نکلے گا، یہ سمجھنا ضروری ہے. بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، ایک چھوٹی سی بریک ہے، بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں. آپ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام. پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے، اور بریک پہ جانے سے پہلے مختلف معاملات اور موضوعات پر گفتگو کر رہے تھے. صبح کے وقت کوشش ہوتی ہے کہ مختصر وقت میں بہت سارے معاملات پر گفتگو کر لی جائے. عوامی نوعیت کے معاملات اور مسائل کوشش کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ زیر بحث آئیں. مرغوب صاحب تشریف فرمائے. باغبانی کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی کچھ دیر پہلے، اور ایک اور بڑا معاملہ ہے جس کے اوپر بات ہوئی. بریک پہ جانے سے پہلے تو سلسلے کو مزید آگے بڑھاؤں گا. مرغوب صاحب ذرا جگہ کے انتخاب کے حوالے سے، ہمارے ایک بہت بڑا اہم مسئلہ ہے جگہ کا انتخاب کیسے کیا جائے، چاہے وہ گھر کا کوئی کونا ہو یا شہر کے اندر اگر باغبانی کی بات ہو. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ پہلے تو ذرا گھر کے حوالے سے بتاؤں، موضوع جگہ آپ کے خیال میں کون سی ہے جہاں پر آپ باغبانی کر سکتے ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ جو شہر کے اندر بہت ساری جگہیں ہیں، اب تو اسکول کالجز میں پہلے یہ پوری کیمپین چلا کرتی تھی، لیکن الحمدللہ ہماری ترجیحات اب کچھ اور ہیں، تو ہم اس طرف زیادہ فوکس کر رہے ہیں. ذرا فرمائیے گا. جی. گھر میں تو آپ کے لیے اگر اوپنلی صحن ہے، یارڈ اوپن ہے جہاں دھوپ وغیرہ اچھی آتی ہو تو آئیڈیل ہے. اگر وہ نہیں ہے تو پھر ٹیرس وغیرہ جو ہوتا ہے جس کے اندر دھوپ کی اچھی روشنی ملتی ہے، وہاں بھی آپ کر سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس چھت موجود ہے پھر تو بہت ہی زیادہ آئیڈیل ہو جاتا ہے اس چھت کے اوپر کرے. اب لوگ ذرا سا چھت کے لیے بولتے ہیں کہ جی لوڈ ہو جائے گا چھت پہ اور پانی کی سیپریج ہو جائے گی، اس قسم کے ریزنز کر لیتے ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اگر آپ احتیاط اور طریقے سے کریں گے تو چھت کو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. اس کا کیا ویٹ ہوگا آپ کے کچھ پاٹس کا، اس کی بنسبت آپ ایک منزل اور بنا کے اس میں پوری لگزریس رکھتے ہیں تو اس کا لوڈ کتنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب ایسے تو واش روم دیگر چیزیں سب چھت پہ ہوتی ہیں نا، تو اس کا پانی کس طرح سے ڈیمیج ہو جاتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا. اسی طرح گملے اگر آپ پاٹس رکھتے ہیں چھت کے اوپر تو اس سے سیپیج کا تعلق نہیں ہے، بہت معمولی پانی ڈلتا ہے، اتنا نہیں ہوتا کہ آپ اسے ڈال کے بہہ رہا ہے اور ڈرین آؤٹ ہو رہا ہے، اس طرح نہیں. یہی جگہیں ہیں زیادہ تر. باقی گھر کے اندر آپ انڈور پلانٹس لگا سکتے ہیں، اس کو استعمال کر سکتے ہیں. آپ انڈور پلانٹ میں ہیں لمیٹڈ 25-30 پلانٹس مل جاتے ہیں آپ کو، تو وہ
اس میں گھر لیول پہ ٹیرس میں بالکونی میں اندر سے پیسیجز کے اوپر کمرے میں کارنرز پہ آپ انڈور پلانٹس رکھ لیں. وہ آپ کو آکسیجن دیتے ہیں 24 گھنٹے. اس میں زیادہ تر خصوصیات 24 آور آکسیجنس کی ہوتی ہے. تو وہ آپ کے گھروں کے اندر کی زہریلی جو فضا بن جاتی ہے بند رہنے سے اس کو ابزارو کر کے بہترین فلٹر پلانٹ ہے جو آپ کو آکسیجن دے رہا ہوتا ہے. تو وہ آپ انڈور کر سکتے ہیں. ویجیٹیبلز وغیرہ کے لیے یہ کر سکتے ہیں. میں نے کیاریاں ہیں, آپ کے پاس دھوپ ہے, جگہ ہے, تو آپ اس میں زیبائشی آرائشی پودے لگ سکتے ہیں. اچھی جگہ ہے اور بڑی ہے تو آپ اس میں اچھے پھلدار درخت بھی لگا سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. چیکو وغیرہ زیادہ بڑے نہیں ہوتے, درخت چھوٹے ہوتے ہیں, وہ آپ لگا لیں. شریفے وغیرہ کے درخت بہت بڑے نہیں ہوتے, زیادہ پرابلم نہیں ہے, ان کو لگا لیں. اور نیم اور برگد لگانا سوچیں گھر میں تو وہ پھر ڈیمیجز کی طرف ان فیوچر چلا جاتا ہے. مسئلہ نا پانی کے ٹینک ہیں, سیوریج کی لائن ہے, والز ہیں, ڈیمیجز ہوتی ہیں. اگر ہم باہر آئیں تو ہمیں زیادہ تر کوشش کرنی چاہیے کہ اسکولیں ہیں, بعض بڑے بڑے اسکول میں نے دیکھے, کالج ہیں, یونیورسٹیز ہیں, ان میں بڑی اسپیس خالی پڑی ہوئی ہے. پتہ نہیں کس فیوچر پلاننگ ہوتی ہے کیا ہے, لیکن وہ برسوں سے خالی ہے بالکل اور خالی نظر آتی ہے. تو ان میں کوئی خاص پلاننگ کر کے وہاں ایسے درخت لگا دینے چاہیے کہ بچے جب ہوں یا اسٹوڈنٹس نکلیں تو ان کے لیے کم از کم اس شہر میں 8 مہینے یا 9 مہینے کی شدید گرمی میں ان کو ایک سایہ دار شیڈ تو ملے نا. بہت بڑا ٹیمپریچر کا فرق ہوتا ہے, 4 سے 6 ڈگری تک ٹیمپریچر ہوتا ہے. آپ اس میں سکون سے کھیل سکتے ہیں, بیٹھ سکتے ہیں, اسٹڈی کر سکتے ہیں. آپ کو خوبصورت ماحول ہوگا, گرینش ہوگا. ان جگہوں کو منتخب کر کے آپ ان میں لگائیں. آپ ہاسپٹلس وغیرہ میں بہت سی جگہیں ہوتی ہیں جہاں لوگ ویٹنگ روم میں اوپنلی گرمیوں میں گزارتے ہیں. آپ ان ہاسپٹلس کے ان اوپن ایریاز میں پلان کر کے, کہ میں یہ نہیں کہہ رہا ان پلانڈ آپ کر دیں, کل کو پرابلم ہو پھر آپ اسے کاٹ دیں. آپ ایسی جگہ لگائیں کہ 8 سے 10-15 سال تک بھی آپ کو کوئی پرابلم نہ آئے, اس میں کوئی آگے کنسٹرکشن ہونی ہے, ایکسٹینشن ہونی ہے, وہ چیزیں نہ ہوں. تو اس طرح لگائیں تاکہ آنے والے دور سے قریب سے جو پیشنٹس کے ساتھ ہوتے ہیں ان کو آرام ملے. اسکول, کالجز, ہاسپٹلس میں لگائیں. ایسے اسٹاپس ہوتے ہیں کھڑے ہو کے جہاں پہ گرمی ہوتی ہے شدید, لوگ شدید گرمی میں انتظار کر رہے ہوتے ہیں, ٹریفک بہت ہے, بسز پبلک ٹرانسپورٹ کم ہوتی ہے, وہ بہت تکلیف میں ہوتی ہیں. تو کم از کم 1-2 درخت ہونا تو وہ ان کو بہت آرام اور سکون دے سکتا ہے. اسکول کالجوں میں یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ اس قسم کی پلانٹیشن شروع کریں تو بچوں کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے, وہ اس میں انٹرسٹ لیتے ہیں. ان کو اون کرا دیں کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے, یہ درخت آپ کا ہے, یہ پودا آپ کا ہے. تو وہ اس طرح ان کے ہاتھ سے لگوائیں گے, ان کے ہاتھ سے اونرشپ آ جائے گی. بالکل ان کو اس طرح کریں, ان کے نام کے ٹیگ لگا دیں تو وہ اور خوشی سے کہ یہ ہمارا پودا, اس کے اندر وہ. یہ اگر پہلی جماعت سے بھی ایک مثال دے کے سمجھا رہا ہوں, اگر آپ لگا دیں گے تو جب وہ 10ویں سے جب وہ فارغ التحصیل وہاں سے ہوگا تو وہ دیکھے گا 10 سال میں تناور درخت بن جائے گا. اور جب وہ کل وہاں گزرے گا یا آئے گا یا اس کا گزر ہوگا کہیں تو یہ کہے گا یہی درخت میں نے لگائے تھے, کتنے بڑے ہیں اور کتنا سایہ ہے اس کے اندر لوگوں کو. تو کوئی لگائے گا تو اس طرح ہوگا نا. تو 2-4 درخت لگاتے چلیں, 2-4 سانس اگاتے چلیں آپ. کیا اچھی بات ہے. عمران علی زیدی صاحب, ابھی کچھ دیر پہلے ایک بڑا معاملہ جس کی طرف نشاندہی آپ نے نشاندہی کی کہ لوگ ظاہر سراپا احتجاج ہوں گے, 1 دفعہ روکا جا سکتا ہے, 2 دفعہ روکا جا سکتا ہے, مگر یہ جو معاشی حالات ہیں جہاں میں یہ سوچنے پہ مجبور ہوں کہ بغیر کسی ذریعے کے آمدنی کے آپ ایک دن آپ کا گزارنا مشکل ہے. 1 دن آپ نہیں گزار سکتے اگر آپ کے پاس کوئی نہ ہو, کیونکہ جو سلسلے یہاں پر ہیں خاص طور پہ اس شہر کے اندر, تو یہ مہینوں اور تقریباً 6 مہینے سے زیادہ کر سکتے ہیں. 3 مہینے 15 دن ہو 3 مہینے 15 دن ہو چکے ہیں. تو 3 مہینے 15 دن اگر گزر گئے تو یہ جو گزر بسر ہے یہ کیسے ہوگی اور کیا سلسلہ؟ دیکھیں, یہ میں الارمنگ سچویشن بتا رہا ہوں. میں نے لیٹر بھی ڈراپ کیا, اس میں لکھا بھی ہنگامی بنیادوں پہ یہ معاملات گرے جائیں. اب اس میں گورنمنٹ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ایک لارج فیگر ہے ڈرائیوروں کا, 60,000 رکشے ہیں, اور جو لوگ ابھی بھائی ہمارے, دوست ہمارے تکلیف میں, پریشانی میں, تنگ آ کے دھرنا دے رہے تھے, وہ تو اپنی تکلیف میں تھے, لیکن کچھ تجربے کار لوگ ان کو سپورٹ کر رہے تھے انتشار کے لیے. جی, تو یہ سمجھنے کی بات ہے. اور یہ بات گورنمنٹ کو بھی سمجھنی چاہیے کہ لارج فیگر ہے, اس کو آپ تکلیف میں رکھا ہوا ہے. آپ سے ہم مطالبہ کیا کہ ایس او پیز دے کے ان کو چلنے کی اجازت دیں, جو آپ کی شکایت ہے ان کو وضع کر دے. پالیسی تو آج تک آپ نے دی نہیں نا, آپ نے تو بغیر پالیسی کے گاڑیاں روڈ کے اوپر لے کے آئے, بن بھی رہی ہیں, بن بھی رہی ہیں اور بیچ بھی رہے.
گورنمنٹ کو اس کا ٹیکس بھی مل رہا ہے, پیسے بھی مل رہے ہیں, آفیشیل ان آفیشیل دونوں طریقے سے پیسے مل رہے ہیں. تو ان سب باتوں کو اب آپ مد نظر رکھتے ہوئے یہ لوگ تکلیف میں ہیں اور خالی پیٹ ہے. تو جب پیٹ کا مسئلہ آتا ہے تو انسان کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. میں اپنی کوشش جو کر سکتا ہوں قانون کے دائرے میں رہ کے کہ یہ کام ہو جائے قانونی طریقے سے. ہمیں بہت مزاحمت کا سامنا ہے اس بات کے اوپر کہ آپ دھرنا کیوں نہیں دیتے, آپ احتجاج کیوں نہیں کرتے, لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ خوش اسلوبی کے ساتھ یہ کام طے کیا جائے, قانونی طریقے سے طے ہو جائے. لیکن زیادہ دن اس کو ہم روک نہیں پائیں گے, یہ ہمارے ہاتھوں سے بھی نکل جائے گا. یہ دوسرا دھرنا میں نے ریکویسٹ کر کے کینسل کروایا, ملتوی کروایا کہ بھائی اس کو آپ وقت اور حالات کو دیکھ لیں, کیونکہ جائز حقیقت بات یہ بھی ہے کہ 14 اگست ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ اس میں ملک دشمن عناصر بھی انوالو ہو جاتے ہیں, بالکل. وہ ایسے موقعوں کی تلاش کرتے ہیں. تو ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا فیس ایسا جائے یا ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچے یا کوئی ایسا معاملہ بنے بالکل سیاسی مقاصد کے لیے مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے. اس وجہ سے ہم نے ان سے ریکویسٹ کیے. لیکن میں پھر آپ کو کہوں کہ میں زیادہ دن اس کو روک نہیں سکتا, میرے لیے مشکل ہوگا. پھر مجھے یہ ہوگا کہ میں خود ہاتھ جوڑ کے سائڈ ہو جاؤں گا کہ آپ اپنے معاملات خود دیکھ لیں. میری ایک کوشش ہے, پازیٹیو کوشش ہے کہ اس کو قانونی طریقے سے کسی طریقے سے میں حل کر کے اس کا وضع کیا جائے. لوگ جو ہیں وہ خود سوزی پہ جو ہے وہ اتر آئے ہیں اور یقیناً جی ہاں بالکل. ایک ڈرائیور نے خودکشی کی ہے. اب یہ سلسلہ ہے, میں نے آپ کو بتایا کہ لوگ ان چیزوں کو سہ نہیں پا رہے. ڈرائیور جو ہیں وہ بچوں کی فیسیں, بچوں کا پڑھائی کو بھی چھوڑ دیں, آپ کپڑوں کو بھی چھوڑ دیں, سب چیزوں کو چھوڑ دیں, کھلانے کے لیے جب کسی باپ بچہ کوئی باپ سے یا بیٹی باپ سے چیز کے لیے سوال کر لے اور اس کے پاس نہ ہو تو وہ کہتے. ابھی آپ دیکھیں دریا میں چھلانگ لگا دی بچوں کے ساتھ, یہ حال ہے. تو یہ تکلیف میں نا, مجھے بتائیں کون اپنی اولاد کو, میں تو تصور نہیں کر سکتا کہ میری اولاد کو اتنی سی بھی خراش لگ جائے اور میں اس کو کوئی اپنے بچوں کو لے کے دریا میں کود جائے, یہ سمجھ لیں کہ اس کے لیے تکلیف اب اس سے برداشت سے باہر ہو چکی ہے. تو ایسا وقت آ جائے, آپ 14 اگست کی خوشیاں منائیں, ہم بھی منائیں گے, ان ڈرائیوروں کو بھی منانے دیں, آپ قانون بھی ایک برابر رکھیں. 40 لوگ چھت پہ بٹھا کے جان خطرے میں ڈال کے بسیں کلٹی ہوتی ہیں روزانہ, 16 آدمی زخمی, 19 آدمی زخمی, 6 آدمی زخمی, 3 ایکسپائر ہو گئے, روزانہ کا مسئلہ ہے. ان کو آپ نے کھلی چھوٹ دی ہوئی. اس کا تصور ہم کیا کریں کہ یا تو پھر آپ پری پلان ان کے ساتھ مل کے ہمیں دیوار سے لگانے کی کوشش کر رہے ہیں. مجھے تو یہی سمجھ میں آتا ہے, یہی ساری چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں. آپ ایک طرف ڈی آئی جی ٹریفک صاحب کا سختی سے آرڈر ہے کہ ان کی چھتیں کٹنی چاہیے, اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے, کوئی نہیں ہے, کوئی عمل درآمد نہیں ہے. آپ ہر بس کے اوپر روزانہ کی بنیاد پہ میں آپ کو ویڈیو بھیج سکتا ہوں, روزانہ کی بنیاد پہ صبح اور شام آپ دیکھ لیں بسیں کس طرح لدی ہوئی ہوتی ہیں, ایک طرف جھکی ہوئی ہوتی ہے. تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی بولنے والا نہیں ہے, شہر میں کوئی قانون نہیں ہے, ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ہم 2 سواری اگر ایکسٹرا بٹھا لیں تو اس کے اوپر آپ ہمیں 15,000 کا چلان دے دیتے, ڈرائیور کو لاک اپ کر دیتے, اس کی وہیکل ڈیٹین کر دیتے. کتنی بس والوں کے چلان کیا آپ نے, کوڈ نمبر 46 آپ کا 1200 روپے اس کی جرمانہ ہے. یہ قانون ہے یہاں ڈبل اسٹینڈرڈ ہے, یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ڈبل اسٹینڈرڈ ہے. جی کہ اگر یہاں پر اس طرح کا جو ڈیول اسٹینڈرڈ ہوگا تو پھر نتیجہ اس کا کیا نکلے گا, یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے. اور اسی معاملے پر گفتگو کر رہے ہیں کہ یہ جو ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہے شہر کراچی میں بالخصوص, اگر آپ بات کریں جیسے یہ فیصلہ یہ بتایا گیا ابتدائی طور پر کہ یہ ٹریفک کی جو روانی ہے اس کو متاثر کر رہا ہے, اس کو ٹھیک کرنے کے لیے فیصلہ کیا گیا. تو اگر اس سے ٹریفک کی روانی واقعتاً صحیح ہو گئی ہے تو اس کے بھی فگرز لے کر آ جائیں, یا پھر جو دیگر حادثات ہیں جیسا بھی عمران صاحب فرما رہے تھے, اگر اس میں واقعتاً کوئی بہت بڑی پیش رفت ہوئی ہے, کمی واقع ہوئی ہے, تو ذرا وہ بھی فگر سامنے لے کر آئیں تو اس سے زیادہ بہتر طور پر اندازہ ہو سکے گا. اور واقعتاً اگر ایسا ہوا, یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ اگر ان کی وجہ سے ہی سارے حادثات یا ٹریفک میں اگر خلل پیدا ہو رہا ہے, تو یقیناً یہیں پہ بیٹھ کے اسی پروگرام کے اندر انہی کے اوپر جو ہے وہ مسلط کریں گے کہ یہ فیصلہ جو ہے بالکل جائز ہے اور بالکل ان کو جو ہے پابند سلاسل جو ہے وہ کیا جائے. جناب آخر میں مرغوب صاحب, ویسے تو باتیں بہت ساری ہیں, ابھی آپ گارڈننگ کے حوالے سے جیسے بتا رہے تھے, آپ نے بہت ساری چیزوں کی نشاندہی بھی کر ڈالی. پودوں کا انتخاب کرنا یہ بھی بڑا ایک اہم مسئلہ ہے, بہت سارے لوگ اس سے واقف نہیں ہیں. اب ہمیں ہر طرح کے پودے لگانے کا شوق تو ہو جاتا ہے, میں اکثر دیکھتا ہوں
وہ بروکلی ہے وہ بھی خرید رہے ہیں، تو اور باہر سے جو پودے آ رہے ہیں وہ بھی خرید رہے ہیں، لیکن وہ زیادہ دیر چلتے نہیں ہیں، پھر لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ لگانا جو ہے فائدہ مند نہیں ہے۔ اس کا انتخاب کیسے کیا جائے، اور واقعتاً یہ جو امپورٹڈ پلانٹس ہیں یہ یہاں پر ہو سکتے ہیں اس کلائمیٹ کے اندر، یہ بھی بتا دیں ذرا۔ امپورٹڈ جو زیبائشی پلانٹس ہوتے ہیں ان کو اس انوائرمنٹ میں ہمیں اپنے ساتھ چلانا ناممکن تو نہیں ہے، لیکن اس کے لیے اچھی خاصی ایکسپرٹیز ہو تو اس کو سنبھالا جا سکتا ہے۔ لیکن ایک بگنرز ہیں یا میڈیم شوق رکھنے والے لوگ ہیں تو وہ ان کے لیے بڑا مشکل ہے کہ وہ امپورٹڈ جیسے پلانٹس کو چلا لیں، کامیاب چلا لیں، اچھے چلا لیں۔ خالی پودا رکھے رہنے نہیں، اس کی اچھی گروتھ ہو، اس کی اچھی ہیلتھ ہو، اس کی اچھی لک ہو، شائنی ہو تو صحیح ہے۔ ٹیمپریچر کا بھی علم ہو کہ یہ کس ساری ٹیمپریچر کو اس میں آتے ہیں، انوائرمنٹ ہمارا، ٹیمپریچر ہمارا، ہمارے یہاں کا پانی کتنا کیمیکلائز ہے، تو یہ مشکل ہے۔ ہمیں چاہیے کہ زیادہ تر ہم وہ میڈیم رینج کے پرماننٹس پلانٹس کو اپنے گھر میں رکھیں۔ وہ زیبائشی بھی ہوتے ہیں، اس میں فلاورز بھی ہوتے ہیں، اس میں پتوں والے پلانٹس بھی ہوتے ہیں، بہت خوبصورت پتے ہوتے ہیں ان کے اندر۔ ان کی خوبصورتی اللہ تعالیٰ نے صرف پتوں میں ہی رکھی ہے۔ فلاورز ہیں وہ ایک سے ایک ہوتے ہیں، تو اس میں وہی پلانٹ جو پرماننٹ ہو، 12 مہینے چل سکتے ہیں۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم گھر میں وہ رکھیں تاکہ خوبصورتی بھی ہو اور فلاورز بھی آ جائیں، بالکل ٹھیک ہے۔ اور وہ سارا سال چلیں۔ مانسون کے حوالے سے بھی بس اتنا ہی کہوں گا کہ ہمارے مانسون سے ایک بارشوں کا تصور ہوتا تھا اور اس میں بارشیں ہوتی تھیں، اب نہیں مل رہی۔ کہنے کو یہ 2 مہینے ہیں لیکن لگتا ہے کہ 1 مہینہ تقریباً پاس ہو چکا ہے جی، اور بغیر بارشوں کے۔ اب 1 مہینہ جو ہمیں پاس بچا ہے اس کے اندر ہم کچھ بارشوں کی امید لگائے ہوئے ہیں۔ اب وہی 14 اگست کو بارش آنی ہے جیسے ہمیشہ ہوتا ہے، ایک دن ون ڈے رین جو ہو تو شاید وہ بھی مل جائے۔ تو بس یہ 1 مہینہ اور ہے، تو اس میں بھی آپ اپنی کٹنگز بھی لگا لیں، سیڈز بھی لگائیں، پرماننٹ پلانٹس کو بھی شفٹ کر سکتے ہیں، ٹریمنگ کر سکتے ہیں آپ ان میں۔ تو یہ ساری چیزیں آپ ابھی کر لیں، اچھا رہے گا، آگے جا کے رزلٹ اچھا ملے گا۔ پانی کا ڈالنے کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ پانی ذرا احتیاط سے ڈالیں، کم ڈالیں۔ فرٹیلائزرز یوز ہونے کا ٹائم ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ ایک چھوٹا سا پودا نکلا اور آپ نے اس میں کھاد ڈالنی شروع کر دی کہ کل کو یہ بڑا ہو جائے گا۔ اس کے لیے بھی ٹائم ہوتا ہے کہ 20 سے 25 دن کے بعد اس کو تھوڑی گریجولی خوراک دیتے جائیں آپ۔ وہ 70% جو ہم نے رکھا تھا گملہ، 30% خالی تھا، وہ آہستہ آہستہ اس کی فلنگ ہوگی، گروتھ ہوتی جائے گی، بڑھتا جائے گا، اس کو خوراک ملتی جائے گی۔ پاٹ کلچر میں مٹی جو ہوتی ہے، پودا آپ کے ہی کنٹرول میں ہوتا ہے، اس کو آپ خوراک دیتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو آپ اس کو آہستہ 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 عادی بنائیں، دیتے رہیں، بالکل انسانوں کی بچوں کی طرح اس طرح گروتھ ہوتی ہے، یہ وہی ہے۔ اور پھر آج میں یہی ریپیٹ کروں گا کہ کسی طرح اسکولوں میں گارڈننگ اویئرنیس کو کریں، کلچر کو سوشل میڈیا میں اس کو ہائی لائٹ کریں۔ اس وقت ہمارے لیے بارشوں کی، ہمارے ٹیمپریچر ڈاؤن ہونے کی، ہماری خوبصورتی کی، اس کے لیے ہمیں پلانٹیشن کی ہی ضرورت ہے، اس کو ذرا سا ہائی لائٹ کیا جائے۔ اس کے بغیر جو ہے وہ گزارا نہیں ہے۔ اور پھر یہ کہ یہ اے آئی کا آپ نے نام سنا ہوگا، بہت سارے لوگ اس سے، اب ہمارے ہاں تو جو اس کا استعمال ہو رہا ہے، میں نہیں اس کے اوپر کچھ کہنا چاہتا، مگر یہ کہ اس کے اوپر آپ کو بہت ساری انفارمیشن مل سکتی ہے اگر آپ چاہیں تو۔ اگر آپ کی کھیل تماشوں اور تفریحوں سے اور اگر ان ساری چیزوں سے باہر آ جائیں تو پھر آپ کو اس میں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ ہائیڈروپونک سسٹم کیا ہوتا ہے، یا ورٹیکل فارمنگ کے کس طرح کی جاتی ہے، وہ ساری چیزیں اگر آپ اس کے اوپر لکھیں گے تو آپ کو بڑی بہترین انفارمیشن دے دی جائے گی کہ آپ کم پانی کے ذریعے کیسے بڑے پودے جو ہے وہ اگا سکتے ہیں، یا بڑے پیمانے پہ جو فصلیں بھی دنیا میں اگائی جا رہی ہیں اس کے لیے کم پانی استعمال کر کے بڑی فصلیں جو ہے وہ اگائی جا رہی ہیں۔ تو یہ سارے سسٹم موجود ہیں، مگر یہ کہ ہمارے پاس کیونکہ وقت نہیں ہے، دیگر اور ہماری مصروفیات، ٹک ٹاک اور یہ ساری چیزیں، ٹھیک ہے جی، اس میں مصروف رہیے۔ عمران بھائی، میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں، آپ پروگرام میں تشریف لائے۔ معاملہ اور موضوع ایسا ہے کہ اس کے اوپر تو روزانہ کی بنیاد پر بات کرنے کی ضرورت ہے، اور کوشش بھی یہی ہوگی انشاءاللہ آگے چل کے اس کے اوپر بات کریں، کیونکہ معاملہ بہت زیادہ حساس ہے اور بہت زیادہ سنگین ہوتا چلا جا رہا ہے۔ مرغوب صاحب، میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں، آپ پروگرام میں تشریف لائے، اور باغبانی کے حوالے سے ہمیں بہت کچھ سمجھنے اور سیکھنے کا موقع ملتا ہے، تو کوشش کرتے ہیں کہ ایسے سلسلے کو جاری رکھیں، آگے بھی اس طرح کے پروگرامز لے کر آئیں۔ تو جناب، یہاں پر وقت ہو رہا ہے بریک کا، بریک کے بعد دوسرے سیگمنٹ کی طرف ہمیں بڑھنا ہوگا، آپ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام۔